اللہ तबारक व ताला के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस कहानी में आप देखेंगे कि जब एक जालिम बादशाह ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए अपनी रैयत में मौजूद तमाम लड़कियों की शादी जानवरों से करना शुरू कर दी। आप इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर उस जालिम बादशाह का अंजाम क्या हुआ। एक बहुत पुरानी कहानी इस तरह बयान की जाती है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। अब ये बादशाह इंसाफ पसंद था, नेक दिल भी था और अपनी अवाम का ख्याल भी रखने वाला था, और इसकी अवाम भी इससे बहुत खुश थी। कहते हैं कि इस बादशाह की कोई औलाद नहीं थी। अगरचे इस बादशाह ने कई शादियां की हुई थीं, लेकिन कहीं से भी ये साहिब औलाद नहीं हुआ था। कहते हैं कि जब बादशाह हर तरह से मायूस हो गया तो इसने अपनी पूरी सल्तनत में ये ऐलान करवा दिया कि जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे अपना बादशाह देखना पसंद करता है, वो मेरे लिए दुआ करे ताकि मेरी कोई औलाद पैदा हो जाए। बादशाह ने यह भी ऐलान किया कि मुझे कोई शहजादे की शौक नहीं है। अगर अल्लाह मुझे बेटी भी दे देगा तो भी अल्लाह का शुक्र है। बस मैं साहिब औलाद होना चाहता हूँ। औलाद के लिए मेरा दिल मचलता है। कहते हैं क्योंकि बादशाह नेक दिल था और रियाया का पसंदीदा था, इसलिए सारी रियाया ने बादशाह के लिए दुआ करना शुरू कर दी। जब पूरी अवाम बादशाह के लिए दुआ कर रही थी, वहां बादशाह खुद भी अपने लिए दुआएं करता था। रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह के हुजूर रोता था, गिड़गिड़ाता और अपनी औलाद के लिए दुआ करता था। लेकिन तकदीर इलाही देखिए कि बादशाह की फिर भी कोई औलाद ना हुई और बादशाह यूं ही बे औलाद रहा। बादशाह अब मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका था। बादशाह सोचने लगा कि इतना अरसा हो गया है, मेरी अवाम मेरे लिए दुआएं कर रही है, फिर भी अगर मुझे औलाद नहीं मिल रही तो इसका मतलब यही है कि मेरे नसीब में कोई औलाद नहीं लिखी। बस यही परेशानी बादशाह को दिन ब दिन अंदर से खाए जा रही थी। कहते हैं कि एक मर्तबा बादशाह सलामत अपने महल की छत पर टहल रहे थे कि उसी वक्त एक खास वजीर बादशाह के पास आया और इस वजीर ने बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि फलां इलाके में एक मुस्तजाबु दावत बुजुर्ग रहता है। अगर वो किसी के लिए कोई भी दुआ करता है तो अल्लाह ताला जल्द मंजूर फरमा लेते हैं। अगर आप उससे दुआ करवा लें तो हो सकता है अल्लाह आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। बादशाह को चौंके औलाद की बहुत ख्वाहिश थी, इसलिए बादशाह ने यह काम करने का फैसला कर लिया और बादशाह ने अपने इस वजीर को हुक्म दिया कि आप ऐसा करें, उस बुजुर्ग को हमारी सल्तनत में ले आएं। हम उसे रहने के लिए जगह भी देंगे और उससे दुआ भी करवाएंगे। अगर हमें उसकी दुआ से औलाद मिली तो हम उसका शुक्र अदा करेंगे। अगर हमें उसकी दुआ से औलाद ना भी मिली तो फिर भी हम सब्र कर जाएंगे, और अगर वो बुजुर्ग बाद में यहीं रहना चाहेगा तो हम उसको यहाँ पर अपने साथ रहने के लिए हमेशा के लिए जगह देंगे। उसको यहीं जगह देंगे और उसके सब घर वालों को भी अपने पास रहने के लिए एक मुनासिब ठिकाना देंगे। बादशाह का हुक्म मिलते ही वजीर ने ऐसा ही किया और फौरन इस बुजुर्ग को बादशाह के पास ले आया। अब इस बुजुर्ग की एक बेटी थी और कोई भी इसका नहीं था। बादशाह ने बुजुर्ग को रहने के लिए घर दिया। अब चूंकि इस बुजुर्ग की बेटी बापर्दा थी, इसलिए वो बादशाह के दरबार में नहीं गई, बल्कि बादशाह के दिए हुए घर में रह गई और ये बूढ़ा बुजुर्ग बादशाह के दरबार में चला गया। बादशाह ने देखा कि ये एक सफेद बारिश बूढ़ा शख्स है जिसके चेहरे से इसकी मासूमियत झलक रही थी और देखने से मालूम होता था कि ये किसी अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग का चेहरा है। बादशाह ने अपनी अर्जी इस बूढ़े बुजुर्ग के सामने पेश की कि आप मेरे लिए औलाद की दुआ कर दें। बूढ़े बुजुर्ग ने भी बादशाह के लिए औलाद की दुआ कर दी और इस बादशाह को कहा कि आप सब्र करें, आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी।
کہتے ہیں کہ 15 دنوں تک یہ بوڑھا بزرگ بادشاہ کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ 15 دنوں کے بعد بادشاہ کو خوشخبری مل گئی کہ آپ کی فلاں ملکہ امید سے ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ آنے والے شہزادے یا شہزادی کی خوشی میں بادشاہ نے اس بوڑھے کو بہت انعام دیا اور پوری سلطنت میں اس نے جشن کا انتظام بھی کیا۔ غریبوں میں کپڑے بھی بانٹے گئے اور غریبوں کو تحائف بھی دیے گئے۔ خیر دن گزرنے کی کسی کو خبر نہیں لگی اور آخر کار وہ دن بھی آیا جب اس بادشاہ کی بیٹی پیدا ہو گئی، اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب اس بادشاہ کی یہ شہزادی مکمل طور پر جوان ہو گئی۔ اب بادشاہ کی شہزادی نے کیا رنگ روپ نکھارا تھا، ویسے بھی وہ شہزادی تھی۔ اس کی خدمت کے لیے نوکرانیاں ہر وقت موجود رہتی تھیں۔ شہزادی اس وجہ سے بہت نفیس تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی۔ کہتے ہیں کہ یوں ہی دن گزر رہے تھے کہ شہزادی کو ایک مرتبہ کسی غریب کسان کے بیٹے سے محبت ہو گئی۔ اب شہزادی اپنے باپ کو اس غریب کے بارے میں بتا نہیں سکتی تھی اور یہ اپنے باپ سے ڈرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا باپ مجھے اس سے ملنے سے روک لے۔ شہزادی چھپ چھپ کر اس غریب کسان کے بیٹے سے ملتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی سرسبز باغ میں بیٹھ کر یہ دونوں ملاقات کر رہے تھے۔ کیونکہ دونوں آپس میں محبت کرتے تھے تو اسی وقت ایک طرف سے دھواں اٹھنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اس دھوئیں میں سے ایک گرجدار آواز آئی اور وہ آواز پکار کر کہنے لگی، تم لوگوں نے یہاں بیٹھ کر میرے بچوں کو مار دیا ہے، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اور میں تم سے اپنے بچوں کا بدلہ لوں گا۔ اس شہزادی اور غریب کسان کے بیٹے نے آواز کی سمت دیکھا تو یہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ سامنے ایک بڑا دیو کھڑا تھا جس کی شکل دیکھ کر انسان کو ڈر لگتا تھا۔ اب ان دونوں نے منت سماجت کرنا شروع کر دی کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ انجانے میں ہم یہاں بیٹھے اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کے بچے یہاں پر موجود ہیں۔ خیر ان دونوں نے اس دیو کے سامنے بہت ہاتھ جوڑے اور آخر کار اس دیو کو بھی ان دونوں پر رحم آ گیا اور اس دیو نے یہ فیصلہ کیا کہ اگرچہ میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں لیکن میں تمہیں سزا تو ضرور دوں گا۔ ایک مدت کے لیے میں اس نوجوان کو بندر بنا دوں گا اور یہ بندر سے دوبارہ انسان تب ہی بنے گا جب تم اس سے شادی کرو گی، اور شادی کو 1 سال گزر جانے کے بعد پھر یہ انسان دوبارہ سے بن جائے گا۔ بس یہ کہہ کر اس دیو نے کچھ منتر پڑھے اور اس کسان کے بیٹے کی طرف پھونک ماری اور یہ اسی وقت انسان سے بندر بن گیا۔ اب شہزادی بیچاری بہت پریشان ہوئی، یہ اس سے محبت کرتی تھی اور اس کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ شہزادی نے اس بندر کو پکڑا اور اپنے پاس لے گئی اور اپنے بادشاہ کے پاس سیدھی چلی گئی اور بادشاہ سے کہنے لگی، ابا حضور میں اس بندر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے جیسے ہی یہ سنا تو بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا۔ بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا کہ بیٹی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان کی بندر سے شادی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن شہزادی نے ضد پکڑ لی تھی کیونکہ شہزادی حقیقت سے واقف تھی اور اپنے باپ کو حقیقت بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس دیو نے یہ بھی منع کیا تھا کہ اگر تم نے اس بندر کی حقیقت کسی کو بتائی تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے بندر ہی رہ جائے گا۔ شہزادی بھی ضد کرتی رہی لیکن بادشاہ بھی نہ مانا۔ آخر وہ اپنی اکلوتی بیٹی شہزادی کی شادی ایک بندر سے کیسے کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی شہزادی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور دن بدن کمزور ہوتی گئی اور آخر کار شہزادی بیمار ہو گئی۔ اب شہزادی کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ بادشاہ شہزادی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا اور بادشاہ سے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور آخر کار بادشاہ نے اپنی بیٹی کے سامنے خود ہار مان لی اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی اسی بندر سے کروا دی۔ اب بیٹی کی شادی ہو گئی تھی اور بیٹی اس بندر کو لے کر جنگل کی طرف نکل گئی تھی، لیکن بادشاہ سب لوگوں کے سامنے بدنام ہو رہا تھا۔ اب بادشاہ کس کس کو وضاحت دیتا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی بندر سے کیوں کی ہے،
جب ہر طرح سے لوگوں کے سوال بادشاہ کی طرف آنے لگے اور بادشاہ لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ گیا تو بادشاہ نے غصے میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اس لیے اپنی بیٹی کی شادی بندر سے کی ہے تاکہ میں اپنی ساری عوام کی لڑکیوں کی شادی بھی بندروں سے کروا سکوں۔ اگر میں پہلے تمہاری لڑکیوں کی شادی بندروں سے کرواتا تو پھر تم مجھے یہ کہتے کہ اپنی بیٹی کی شادی تم نے ایک بندر سے کیوں نہیں کی۔ اور آج سے میں یہ حکم دیتا ہوں کہ ہر جمعہ کو ہماری عوام میں سے ایک لڑکی کی شادی ایک بندر سے کر دی جائے گی۔ اور ساتھ میں بادشاہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہم ہر جمعہ کو لڑکی کی شادی بندر سے اسلامی طریقے کے مطابق نہیں کریں گے، بلکہ بادشاہ نے شادی کا یہ طریقہ نکالا کہ سب سے پہلے اس لڑکی کا تھوڑا سا خون لیا جاتا جس کی شادی بندر سے ہونی ہوتی، پھر اس بندر کا خون لیا جاتا جس بندر کے ساتھ شادی ہو رہی ہوتی، اور پھر دونوں خون آپس میں ملائے جاتے اور یہ دونوں خون پھر ایک سفید کپڑے پر لگا دیے جاتے، اور پھر اس سفید کپڑے پر ان دونوں کا نام بھی لکھ دیا جاتا، اور پھر بادشاہ کی یہ ہدایت تھی کہ اب یہ سفید کپڑا تمہارے ساتھ ہونا چاہیے ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ خیر بادشاہ کا حکم تھا، سب سپاہیوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ بادشاہ پہلے جتنا نیک تھا اب اتنا ہی ظالم ہوتا گیا۔ ہر جمعہ کے دن بادشاہ ایک لڑکی کی شادی ایک بندر سے کرواتا اور شادی بھی اسی طریقے سے کرواتا جو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ خیر یوں ہی دن گزر رہے تھے اور اب بادشاہ نے کئی لڑکیوں کی بندروں سے شادیاں کروا دی تھیں اپنے طریقے کے مطابق، تاکہ کوئی بھی اب اس پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ بادشاہ سلامت آپ نے اپنی بیٹی کی شادی ایک بندر سے کیوں کی ہے۔ عوام بیچاری اب بادشاہ سے تنگ تھی، سب لوگ ڈرے رہتے تھے کہ کب ان کی بیٹی کی باری آ سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یوں ہی دن گزرتے گئے اور 1 سال تک بادشاہ کا یہی معمول رہا کہ بادشاہ ہر جمعہ کو ایک لڑکی کی شادی ایک بندر سے کرواتا۔ 1 سال جب ہو گیا تو جمعے والے دن جب سپاہی کسی لڑکی کی تلاش میں گئے تاکہ اس کی ایک بندر سے شادی کروائی جائے، سپاہیوں نے کافی دیر پورے علاقے میں تلاش کیا لیکن انہیں کوئی بھی ایسی کنواری لڑکی نہ ملی جو بندر سے شادی کے لیے مناسب ہو۔ آخر کار یہ تھک ہار کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں انہیں اسی بوڑھے بزرگ کی بیٹی اچانک اتفاق سے مل گئی جو کسی کام کی وجہ سے گھر سے باہر نکلی تھی۔ سپاہیوں نے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ اسی بوڑھے باپ کی بیٹی ہے، اور وہ بوڑھا بزرگ بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ میری بیٹی کی شادی ایک بندر سے ہو رہی ہے۔ اب بادشاہ کے دربار میں اس لڑکی کی شادی تھی، ایک بندر بھی سجا کر لایا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں اس لڑکی نے بول کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت میں اسی بوڑھے درویش کی بیٹی ہوں جس کی وجہ سے آپ کو اولاد ملی تھی، جس کی دعا کی بدولت آپ صاحب اولاد ہوئے تھے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بادشاہ کے ذہن پر بدلے کی آگ سوار تھی اور اس نے حکم دیا چاہے یہ جو کوئی بھی ہو اس کی شادی ایک بندر سے کرا دی جائے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کے سپاہی اس لڑکی کی طرف بڑھتے اس لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ اگر میرے باپ کو میرے حال کا علم نہیں ہے لیکن تو جانتا ہے کہ میں اس وقت کس حال میں ہوں، تو نے میرے باپ پر کرم نوازی کی ہے اور اس کی ہر دعا آج تک قبول کی ہے، آج میری بھی دعا قبول فرما، یا اللہ میری عزت رکھ لے اور مجھے اس کفرانہ رسم سے نجات عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ لڑکی دعا کر کے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسی وقت شہزادی اسی کسان کے بیٹے کے ساتھ دربار میں داخل ہوئی، کیونکہ اب 1 سال پورا ہو چکا تھا، اس وجہ سے وہ کسان کا بیٹا بندر سے دوبارہ انسان بن چکا تھا۔ بادشاہ نے جیسے ہی اپنی بیٹی شہزادی کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوا اور بادشاہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ پھر شہزادی نے اپنی ساری کہانی بادشاہ کو بتا دی، کس طرح میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے اور اس لیے میں بندر سے شادی کرنے کے لیے اتنی ضد کر رہی تھی، اور اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو آزاد کر دو۔ اب اس دربار میں یہی چل رہا تھا کہ
کہ وہ بوڑھا بزرگ بھی دربار میں پہنچ گیا، کیونکہ اسے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں علم ہو گیا تھا کہ سپاہی اسے بادشاہ کے دربار میں لے گئے ہیں۔ بیٹی نے جیسے ہی اپنے باپ کو دیکھا تو اپنے باپ کے گلے سے لگ کے رونے لگی اور پھر ساری بات اپنے بوڑھے باپ کو بتا دی۔ اس بوڑھے اللہ والے درویش نے یہ ساری بات سنی تو یہ بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آج تک میں نے آپ کی سلامتی کے لیے دعائیں کی ہیں، لیکن اب اپنا خیال رکھنا، اپنی حفاظت کرنا، کیونکہ آج سے میں تمہاری یہ سلطنت چھوڑ کر، تمہارا یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر یہ بوڑھا کسان اپنی بیٹی کو لے کر محل سے چلا گیا۔ اگرچہ بادشاہ کو اس بوڑھے درویش کے جانے کا دکھ تھا، لیکن پھر بھی بادشاہ کو اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی بیٹی واپس آ گئی ہے اور اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس لیے بادشاہ نے اس بوڑھے درویش کو جانے سے نہیں روکا۔ کہتے ہیں کہ یہ بوڑھا درویش تو چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد بادشاہ نے بھی اپنی بیٹی شہزادی اور اس کسان کے بیٹے کی بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ چند ہی دن گزرے تھے کہ چند دنوں کے بعد یہ بادشاہ ایک جنگ میں دشمن کے ہاتھوں مارا گیا۔ اپنے باپ کی موت کے بعد شہزادی نے اپنے شوہر کو یعنی اس کسان کے بیٹے کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا، اور جب شہزادی نے یہ بات اپنے شوہر سے کی تو اس کا شوہر شہزادی کو کہنے لگا، ضرور تمہارے باپ کی اتنی جلدی موت اس مستجاب الدعوات بوڑھے بزرگ کی دعا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہمیں اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہماری زندگی میں کوئی مشکل آئے۔ شہزادی بھی نیک دل تھی، یہ فوراً اپنے شوہر کے ساتھ اسی بوڑھے بزرگ کے پاس گئی اور ان دونوں نے جا کر اس بوڑھے بزرگ سے معافی مانگی اور ساری حال حقیقت سے آگاہ کیا۔ وہ بوڑھا بزرگ بھی معاف کرنے والا تھا، اس نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ پھر یہ شہزادی اور شہزادی کا شوہر اس بوڑھے بزرگ کو اپنے محل میں واپس لے آئے اور ان دونوں نے آپس میں مشورہ کر کے اسی بوڑھے بزرگ کو اس پورے ملک کا بادشاہ بنا دیا، اور پھر شہزادی اس بوڑھے درویش کی بیٹی اور شہزادی کے شوہر یعنی کسان کے بیٹے نے مل کر پوری سلطنت کو چلایا اور کئی سالوں تک یہ اسی ملک پر حکومت کرتے رہے، اور اب ان کی عوام بھی ان سے خوش تھی اور کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔